बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाबिरीन फरमाते हैं जो शख्स भी 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन या ख़ास वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसका नसीब खोल देंगे, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लाखों करोड़ों का रिज़्क उसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। या वह वजीफ़ा है या वह अमल है कि आप लोग अगर रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन सिर्फ एक बार इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपके नसीब खोल देगा। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है, तो आप लोग रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन चलते फिरते या अमल कर लें। फिर जब आपका वक्त मिलता है सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को पढ़ लें। जो सुबह पढ़ेगा शाम तक उसके मामलात में आसानी हो जाएगी, जो शाम में पढ़ेगा सुबह तक अल्लाह पाक रिज़्क का बंदोबस्त फरमा देंगे। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप ये अमल रमज़ान में कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपकी जो भी हाजत है वह एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। माह रमज़ान मुबारक का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी व सारी है। इस अज़मत वाले महीने में हर कोई तस्बीहात पढ़ रहा है, नेक अमाल कर रहा है, रब करीम को राज़ी करने के लिए रातों को जाग रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, रमज़ान के रोज़े भी रख रहा है। लेकिन जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो उसकी फ़जीलत और बरकत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह रमज़ान के 17वें रोज़े का यह अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ। जो शख्स भी यह ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा पढ़ लेगा उसकी सारी हाजात पूरी हो जाएगी। और यह एक ख़ास वजीफ़ा है और मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो ये वजीफ़े करने के बाद इंशाअल्लाह आपको फिर ज़िंदगी में किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस महीने में 3 असरे मौजूद हैं। पहला असरा रहमत का है, दूसरा असरा बख्शिश का है और तीसरा असरा जहन्नम की आग से निजात का है। जो बंदा इन तीनों असरों को पा लेता है खुशकिस्मती उसके कदमों में आ जाती है। और आप लोगों ने सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि बहुत सी वज़ाइफ बहुत सी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होते क्योंकि हमारे दुआओं और वजीफ़े के बीच गुनाहें बाधा डालती हैं, अड़चन डालती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें, डेली इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह कर लिया करें। रमज़ान के महीने को पाएँ और अपनी हाजात को पूरा ना करवा पाए। जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी झोलियों को रहमतों और बरकतों से ना भर ले तो फिर क्यों ना अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा बेहिंता बेहिसाब शुक्र है कि तूने मुझे रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब किया, मुझे अपनी मग़फ़िरत अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने का मौका दिया। तो फिर इसी तरह कि अल्लाह ताला आसानी अपने नेक बंदों को देता है, गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला उन बंदों को देता है। अगर आप लोग भी अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना चाहते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हैं और झोलियाँ भर भर के आप लोग रहमतों को हासिल करना चाहते हैं तो आज 17 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन यह ख़ास अमल मेरे बताए हुए तरीके से एक बार करके देखना। अगर कोई ऐसा फ़र्द है जिसको पढ़ना नहीं आता तो लहज़न आप लोग उसके लिए भी खुद पढ़ सकते हैं। घर के तमाम अफराद चाहे तो अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का मकसद अलग अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग अलग होती है। तो जिसका जो मकसद है, जिसकी जो ख्वाहिश है, वो अपने मकसद और ख्वाहिश के लिए ये तस्बीह कर सकता है। सिर्फ़ एक तस्बीह मेरे कहने के मुताबिक अल्लाहु समद की पढ़ लें। अल्लाहु समद का मतलब है कि रब की ज़ात बेनियाज है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में मांगता है, रब की बेनियाजी अपने जलाल में आ जाती है कि रब अपनी बेनियाजी से इतना नवाजता है, दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आती है। आप खुद अपने बदलते हुए किस्मत को देखते हुए दंग और हैरान रह जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, सऊदी अरबिया से हो, जापान से हो, कहीं से भी हों, जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा कर लें तो आपको सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और फिर उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह समद का ख़ास वजीफ़ा करना है। एक एक नुक्ता एक एक बात अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह वजीफ़ा कितना ख़ास है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल रखते हुए कर लिया तो अल्लाह पाक की ज़ात उस बंदे की हर हाजत को
پورا کر دیتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، جو طریقہ بتاؤں گی بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو آپ رب کی غیبی مدد کو محسوس کریں گے۔ وظیفہ کرتے ہی آپ کا اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے بڑا درود ابراہیمی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھ کے اور اپنے مقصد کی نیت کر کے آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ ہی کوئی بھی وظیفہ جس مقصد کے لیے اس کا نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رحمان کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کی وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، مجھ پر رحم فرما، تو رب فرماتے ہیں میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا رحمان پڑھتا ہے، رمضان کے بابرکت والے عظمت والے مہینے میں بخشش کے عشرے میں اگر وہ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو پڑھتا ہے یا رحمان پڑھتا ہے تو غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا، اور جو آپ کی جائز حاجتیں ہیں ان جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اور آپ جب بھی کوئی وظیفہ کوئی عمل کریں تو اس کو ختم کرنے کی جلدی مت کیا کیجیے، اسے یہ سوچ کے شروع کیا کیجیے کہ اسے مجھے قبول کروانا ہے۔ آپ کو قبول کروانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر جب آپ قبول کروانے کی فکر سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہم یقین اور توکل کے ساتھ کریں گے تو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اور یا رحمان صرف اور صرف آپ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل 11 بار یا رحمان پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک بند قسمت کے تالے کھول دے گا، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یا رحمان کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی پھر دوسرے نمبر پر فوراً آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر جب آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے بعد سورہ کوثر پڑھنا ہے آپ کو۔ اور اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ مانگ رب سے رہے ہیں، یا مت سوچیں کہ میری اوقات نہیں ہے۔ آپ رب کی عظمت دیکھیں، رب کی عظمت کیا ہے۔ رب دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ شان والا رب ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری کیا اوقات ہے، میں رب سے اتنا مانگوں، اور میں رب سے اتنا مانگوں، او بھائی تو مانگنا تو شروع کر، پھر رب کو عظمت دیکھ۔ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ روزے سے ہوں گے، افطاری کے وقت آپ لوگ افطاری کا انتظار کر رہے ہوں گے، حالانکہ دسترخوان 5-10 منٹ پہلے لگ جاتا ہے، آپ پھر بھی اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اذان کب ہوگی اور پھر میں افطاری کروں گا۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 3 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ۔ اللہ الصمد اللہ پاک کی صفات ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ آپ کو پڑھنا کیسے ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اللہ الصمد کو انگلیوں پر پڑھ لیں، اور یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ انگلی پر کیا کریں، کیونکہ قیامت کے دن یہ بھی گواہی دے گی۔ لیکن نہیں ہو پاتا تو آپ بہتر ہے کہ تسبیح پہ کر سکتے ہیں۔
اور آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے صرف، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ صمد کو پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے۔ 17 روزے کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ 17 روزے کو کر لی یا رمضان کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک آپ شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا کریں، یا تو 3 بار، یا تو 7 بار، یا تو 11 بار درود اول آخر آپ ضرور پڑھا کریں۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور ایک بار وظیفے کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کتنی بار پڑھنا ہے، سب بتا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سورہ کوثر کا عمل بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کو اللہ صمد پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا رحمان پڑھنا ہے 11 بار، پھر سورہ کوثر پڑھنا ہے 3 بار، پھر اللہ صمد پڑھنا ہے 11 بار، آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ نیت اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، پھر کمالات دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے بارہا آپ لوگوں کو یہ بات کہتی آئی ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، لیکن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا، رو کر اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے نا میرے بھائی اور بہنوں، تو اللہ پاک پھر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کتنی بار پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی بھی بار کتنا بھی کچھ مانگے نا، تو خود مجھے شرم نہیں آتی ہے، میرا دل صاف رہتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے ابھی معافی مانگی، میں نے استغفار کر لیا ہے۔ اللہ بالکل قبول کرنے والا، بے شک اللہ قبول کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیونکہ استغفار کا معنی ہوتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم بہت سی گناہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، بہت سے گناہ انجانے میں کرتے ہیں، انجانے میں بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں یہ عام بات ہو چکی ہے کہ دوسروں کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہماری اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفے اگر قبول نہیں ہوتے، تو اس کے پیچھے ریزن سب سے بڑا یہ ہے نا کہ ہماری گناہیں ہماری دعاؤں کے بیچ میں آ کے بادھا ڈالتی ہیں، ہمارے وظیفے ہمارے عمل کے بیچ میں آ کے بادھا ڈالتی ہے۔ تو بہتر ہے نا کہ سب سے پہلے ہم استغفار کا ورد کریں۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، میں نہیں بتا سکتی آپ کو کہ استغفار کتنا بڑا طاقت ہے۔ استغفار تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ صرف استغفار ہی کریں گے نا، تو استغفار سے ہی ہماری دنیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ دنیا کے ہر مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، ہر مسئلے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے نا کہ آپ استغفار زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا صرف استغفر اللہ بھی آپ ورد کر سکتے ہیں، آپ خود اس کا بینیفٹ دیکھیں گے۔ میں کسی اور ویڈیو میں استغفار کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور ابھی تو یہ رمضان کے بارے میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ میں بتا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔